अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं दुर्दाना नजम लाहौर से। बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं, थैंक यू सो मच। Thank you for inviting Arzu. मुझे ये बताएं दुर्दाना, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हर तरफ पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और कई जगह पर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया, बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी, आरज़ू इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा अगर इसको कैटेगराइज़ करें और वन बाय वन चलें। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ़ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी अरसे के बाद 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फ़ेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है। वो जैसे बकौल शख्स से वन पेज पर होती है हुकूमतें और वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू होता है और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रैटेजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें जब वो आई, तो बिल्कुल वो वन पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफ़साना था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुज़रा था, तो पीडीएम बन गई ठीक है ना? उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो उससे फिर मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वोलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन मतलब ज़रिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था, तो उसमें और जब ख़ास तौर पे इजिप्ट में वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहाँ लोग कैंप्स लगाकर बैठ गए थे और कहा जाता था कि जो अरब स्प्रिंग है या अरब बहार है, जो उसको कहा जाता था कि इसको बनाने वाली और इसको चलाने वाली और इसको सस्टेन करने वाली वो वो जो सोशल मीडिया था। और सोशल मीडिया किससे चलता है? इंटरनेट से चलता है। तो फिर वक्त के साथ साथ जो इस तरह की करप्ट हुकूमतें हैं, जैसे हमारी है, जैसे इजिप्ट की है, या जैसे और इस तरह की करप्ट हुकूमतें हैं, उन्होंने फिर कहा कि फिर अब वैसे तो नॉन करप्ट हुकूमतें भी ऐसे करती हैं, ऑथोरिटेरियन हुकूमतें भी ऐसे करती हैं, लेकिन वो ऑथोरिटेरियन हुकूमतें जो अपनी गवर्नेंस के ऊपर उनको बड़ा मतलब उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, अपनी आवाम के लिए काम करती हैं, जैसे चाइना है, वो इस किस्म के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करते और उन्होंने एक अल्टरनेटिव तरीका रखा होता है ताकि उनकी जो कौम है, उनके जो लोग हैं, वो डिप्राइव्ड फ़ील ना करें। चाइना ने अब व्हाट्सएप की तरह का एक अपना लोकल व्हाट्सएप बनाया हुआ है, ट्विटर की तरह का एक अपना सोशल मीडिया लोकल बनाया हुआ है। इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं उन्होंने चाइनीज़ तर्ज के बनाए हुए हैं ताकि उनके लोग जो हैं वो बात भी कर सकें, उनकी उनके सेंटिमेंट्स भी वेंट आउट हो सके और वो डिप्राइव्ड फ़ील ना करें। तो वहाँ भी मतलब उन्होंने इस तरह से कर्टेल किया हुआ है क्योंकि उनको अपनी अवाम के साथ जो है वो मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि अवाम ग्रो करेगी तो मुल्क ग्रो करेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फिर क्या होता है कि जब आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखनी होती है जानबूझकर, क्योंकि आपने किसी को काम तो करने नहीं देना, काम इसलिए करने नहीं देना कि आप देखें पाकिस्तान का एक पैटर्न है, कोई भी जो मशहूर होने लगता है उसकी टाँगें काट दी जाती हैं क्योंकि उसका कद छोटा करना होता है। सब जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो भी फेमस बेनज़ीर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, वो जब आप पॉपुलर होने लगी तो उनको वो अवाम के अंदर जब पॉपुलर होने लगी तो आपने देखा कि उनको किस तरह से उनको पकड़-धकड़ उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया, फिर इवेंचुअली उनको मार भी दिया गया। लियाकत अली खान को मैं इसके साथ जोड़ूँगी,
وہ اسی طرح سے پاپولر لیڈر تھے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ بھٹو اسی طرح پاپولر لیڈر تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح سے الزامات لگا کر ان کو پھر نواز شریف کو میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملاؤں گی، لیکن نواز شریف جو ہے وہ خود سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ اتنے سارے پاپولر ہو جائیں، ایک ترمیم بھی لے کر آنا چاہ رہے تھے، آئینی ترمیم کہ ان کو امیر المومنین بنا دیا جائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی کیا حشر کیا گیا۔ تو اب عمران خان کا صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، وہ پاپولر لیڈر ہے، لیکن اب ان کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اس کو کسی طرح سے نکالیں، کیونکہ وہ مزید پاپولر ہو جائے گا۔ ان کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے ان پاپولیرٹی کو کم کرنے کا، کہ وہ ان کو کمپرومائز لیڈر کے طور پر پیش کریں، کرپٹ لیڈر کے طور پر پیش کریں، اور وہ انفارچونیٹلی وہ عمران خان اس میں، ہم بعد میں شاید اس پہ بات کر سکتے ہیں، وہ اس پہ فال نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں۔ لیکن یہ سارا جو گورکھ دھندا جب اس کو رچایا جاتا ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے ایک مارکیٹ میں پرابلم۔ پھر اب دیکھیں نا، اب جب آپ کا بزنس مین جو ہے وہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا، جو آپ کے بیوروکریٹس دیکھیں، جو آپ کے لا میکرز ہیں ان کا کام کیا ہے، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، انہوں نے لوگوں کی پرابلمس کو کم کرنے کے لیے ان کے مطابق کے قوانین بنانے ہیں، جو قوانین بن چکے ہیں ان میں ترامیم کرنی وغیرہ وغیرہ۔ بیوروکریسی ان کی اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ اب سارے انگیج کس میں ہیں؟ کسی پہ کیس ہو رہا ہے، کسی نے پیشیاں بھگتنی ہے، کسی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ عمران خان دوبارہ نہ آ جائے، کسی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جی ہم نے چاپلوسی وغیرہ وغیرہ سارا چیزیں کرنی ہے۔ تو ایسے میں پھر آپ بتائیں کہ اکانومی آپ کی کیسی چلے گی؟ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ نہ محبت ہے ہمیں اپنے ملک سے، نہ محبت ہے ہمیں اپنی قوم سے، نہ محبت ہے ہمیں اپنی ریپوٹیشن سے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اپنی مرضی کے پھر ہم پالیسیز بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ جو نیا بندہ آتا ہے نئی پالیسی، نیا بندہ آتا ہے، اب ایٹمی بل کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں کہ اس میں لا تعداد نئی پالیسیز آئی، ایجوکیشن کی ہسٹری دیکھیں لا تعداد نئی پالیسیز آئی۔ ہم نے سنگل کیریکولم شروع کیا، عمران خان صاحب گئے، انہوں نے ہم نے ٹھپ کر کے اس کو نکال کے نیا ایک پالیسی لیا۔ تو ایسے میں کوئی بھی فورن انویسٹرز، ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا پاکستان میں کسی بھی ملک میں کام کرنے کے لیے۔ اور پھر میں نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، پاکستان میں اس وقت بہت ساری کمپنیز ہیں جو پاکستان کی کمپنی ہے۔ میری اپنی ایک فیملی ریلیشنز ہیں، ایک لڑکی ہے، وہ اسلام آباد میں ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اب وہ کمپنی جو ہے تنگ آ گئی، انٹرنیٹ اتنا سلو، انٹرنیٹ میں اتنے بلاکرز، انٹرنیٹ میں اتنے گلچز، انٹرنیٹ کی اتنی انپریڈکٹیبل رفتار، سپیڈ، کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ لوگ سال کا لگاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ان کو ریزلٹس نہیں آتے۔ انہوں نے اپنا بوریا بستر بند کیا، وہ ملیشیا میں چلے گئے، اور پاکستان میں انہوں نے جو ان کے پاس تھوڑا سا بہتر اسٹاف تھا، کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ کو انہوں نے رکھنا ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ساتھ چلے گئے وہ ساتھ چلے گئے، ان کا وقت نہیں گیا، ان کا ورک فرام ہوم آپ کریں۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں اس وقت آپ انٹرنیٹ کے وقت آپ آئی ٹی کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چلا سکتے۔ تو اسی وجہ سے اب بہت ساری چیزیں، پھر آپ دیکھیں ہماری ہیومن ریسورس کا سب سے بڑا مسئلہ، کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس ہے ہی نہیں۔ آپ خود چلے جائیں ریسٹورینٹ میں، آپ ویٹر سے بات کر کے دیکھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جس جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ادائیگی نہیں کر سکتے صحیح طرح سے، ان سے بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ کسی پلمبر کو بلا لیں، آپ کسی انجینئر سے، آپ یقین کریں آپ جائیں کسی انجینئر سے بات کر لیں، اب جو آپ مطلب ایم اے سے پاس سے بات کر لیں، میٹرک پاس سے بات کر لیں، بی اے سے کر لیں، سب کا ایک لیول ہے، کمپیٹنسی ہے ہی نہیں۔ انکمپیٹنسی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، پاکستان کی جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس نے کچھ عرصے پہلے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہیومن ریسورس کا بینڈ بچ گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ کیونکہ نہ ہماری انڈسٹری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں انڈسٹری اور جو اکیڈیمیا ہوتے ہیں اس کے لنکیجز ہوتے ہیں، وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ انڈسٹری بتاتی ہے کہ ہمیں کیسی ہیومن ریسورس چاہیے، اب انڈسٹری نہیں ہے، فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملیں شٹ ڈاؤن کر گئی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو مگرمچھ ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، چھوٹا انڈسٹریلسٹ تو جا رہا ہے، کسی کو اور پڑی نہیں ہوئی تو میں جو ہوں، ہم جو ہیں وہ، اسی لیے پاکستان میں مافیاز کی بات ہوتی ہے نا، کہ منوپلی لوگ، کچھ مل کے لوگ منوپلی کریٹ کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں، میرے ہمارے ایک ملنے والے ہی ہیں، ان کا پلاسٹک کا کاروبار ہے، تو میں نے ایسے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کا پروڈکٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے، پتہ نہیں کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی ان کے پروڈکٹ کے حوالے سے، اور بہت سارے پروڈکٹ انہوں نے بند کر دیے، فیز آؤٹ ہو گئے۔ بڑا اچھا کچن کے سامان وہ بناتے تھے، بڑے اچھے مٹیریل کا، مجھے کہتے ہیں
کہ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. میں نے کہا کس سے کمپٹیشن ہے آپ کی؟ کہتے ہیں وہ گجرانوالہ میں بیٹھا انڈسٹریلسٹ جو پلاسٹک کے برتن بناتا ہے, اندرون گجرانوالہ کے اندرون شہر میں اس کی چھوٹی چھوٹی فیکٹری ہے, اور وہ وہاں کے ایس ایچ او کو اس مہینے کا 5 6 7 8 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور بجلی چوری کرتا ہے, اور وہاں کی بجلی اور گیس چوری کر کے جو وہ پروڈکٹ بناتا ہے اس کو میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا, وہ سستا لا کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے. تو آپ یہ بالکل. دیکھیں یہ بڑی پرابلمس ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی انویسٹر جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے, بلکہ کل پرسوں ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 3 منتھس کے اندر 3 مہینے یعنی 3 مہینے کے اندر جو ہے 30 ملین لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں پاکستان میں. اتنی سپیڈ ہے کہ لوگ, ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ مڈل کلاس بھی ہوتی تھی, اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, پھر لوور کلاس ہے, تو وہ مڈل کلاس جو ہے وہ تو تقریباً ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر اسپیڈ اتنی تیز ہے کہ لوگ جو ہے وہ 3 مہینے میں 30 ملین لوگ اگر پاورٹی لائن کے نیچے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ یا تو کچھ دیکھ نہیں رہی ہے یا پھر دیکھ کے اگنور کر رہی ہے. خود یہ پنجاب گورنمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ جہاز خریدتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایئر لائن بنا رہے ہیں, جبکہ کئی لوگ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور کئی دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ باقی تو کوئی چیز کی نہیں ہے انہوں نے. جو ایئر لائن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی لائسنس لیا ہو, کوئی پرمیشن لی ہو, کوئی اور چیز ہو, جبکہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس آلریڈی ایک جہاز موجود تھا. تو یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں آج کل, صرف پنجاب کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کی, یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اس وقت یہ کھاؤ پیو پارٹی ہی لگ رہی ہے کہ لوٹو تے پھوٹو والا کام چل رہا ہے یہاں پہ؟ بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن کسی بھی ملک میں obviously یہ دیکھیں, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئے کس طرح سے ہے نا, یہ حکومتیں بنتی ہماری کس طرح سے. جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹر جو ہے اس سے ہم نے ووٹ نہیں لینا, ٹھیک ہے نا, ہم نے ووٹ لینا ہے. پنڈی میں ایک علاقہ ہے, اس علاقے میں ایک عمارت ہے, اس عمارت کے اندر ایک پولیٹیکل ونگ بنا ہوا ہے, اور وہاں جو ہے مشین لگی ہوئی ہے, ووٹنگ مشین لگی ہوئی ہے, اور وہاں سے ہمیں ووٹ مل جانا ہے. تو ہم اسی کو خوش کریں گے نا جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. مجھے پتا چلے گا کہ بھائی آپ سے تو مجھے فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ کے گھر کے کسی باہر بندے سے تو میں تو زیادہ, میرا ٹلٹ وہی ہوگا. اگر مجھے ہوگا کہ جی مجھے آپ سے فائدہ ہوگا, یعنی آپ کا مجھے ووٹ ملے گا, تو میں آپ کی مرضی کا کام کروں گا. تو جب آپ نے آپ کا ووٹر ہے ہی نہیں, جس کو آپ اب دیکھیں نا, مریم نواز شریف صاحبہ جو بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اتنی بناوٹ ہوتی ہے انفارچونیٹلی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے میں سب کی ماں ہوں, میں سب کی یہ ہوں, کہ بچوں کو جا کے وہ تصویریں. اچھا اب آپ ابھی ایک جپی دیکھا تھا آپ نے, ابھی کسی کوئی خاتون تھی ان کے گلے مل رہی تھی اور پھر ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا گیا, اب وہ آپ بھی یہ ایک ویڈیو آئی تھی. اب آپ دیکھیں نا کہ کیسے ہوا کہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسکول جاتی ہیں اور بچے جو ہے ان کی اسکیچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تصویریں بناتے. ایک نے اوور نائٹ تصویر بنائی ہے, ایک نے ویسے بنائی ہے. پھر وہ بچوں سے پوچھتی ہے آپ کو اسکالرشپ ملی, وہ کہتے نہیں ملی. اب وہ اسکرپٹ بھی لکھنے والے بیہودہ, اداکاری کرنے والے بیوقوف, سارے کا سارا ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ایرانی سرکس, وہ جو جگہ جگہ جا کر بیٹھ جاتے تھے, یہ ایرانی سرکس ہے انفارچونیٹلی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہینڈ پکڈ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا ہی کر لینا. اب دیکھیں پاکستان میں ایک طرف کہتے ہیں ہم سب کی ماں. اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی تھی ابھی, غربت کی بات ہم کر رہے تھے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, اتنی غربت ہے, ٹھیک ہے نا, 40 میں نے ابھی جو فاروق سلیم کا آرٹیکل پڑھی تھی اس میں وہ 40 ملین کے وہ بہت زیادہ فگر دے رہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ غربت غریب ہو گئے ہوئے ہیں لوگ. کہیں آپ نے پروٹیسٹ دیکھا؟ میں آپ لیکن نہیں, ایک سیکنڈ, کوئی غریب اٹھتا ہے, کسی غریب کو آپ نے دہائیاں دیتے دیکھا ہے؟ کسی کو دیکھا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ آج لائٹ چلی جائے نا, لائٹ آنا بند ہو جائے, اور آپ کو یاد ہوگا جب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو لوگ باہر نکلتے تھے, عورتیں نکلتی تھی برتن لے کے, ٹن 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 مار رہی ہیں, اور وہ دھرنا دیتے تھے, ٹائر جلاتے تھے کہ لائٹ, ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارا کام نہیں چل رہا, ہم تنگ پڑ گئے, اور حکومت کچھ نہ کچھ کرتی تھی کہ جی گورننس ایشو بن گیا. آپ نے کسی کو باہر دیکھا روتے ہوئے؟ اس کی وجہ دیکھیں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ پوری قوم کا جو مزاج ہے نا وہ انفارچونیٹلی بھکاریوں والا بن گیا ہو. جتنے لوگ ہیں نا انہوں نے پتہ ہے وہ بھیک مانگ, وہ کہتے ہیں وہ اتنی سیلف اسٹیم ختم کر دی گئی ہے, لوگوں کی عزت نفس کو اتنا ختم کر دیا گیا ہے ان کے اندر. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عمران خان نے کام کیا ہے, وہ ایلیٹ کا ہی پتہ نہیں ضمیر جگا کے گیا ہے. غریب کا تو کچھ ضمیر جگہ ہوتا نا,
تو آپ باہر نکل کے کیونکہ وہ دیکھیں آسانی سے مل جاتے ہیں. میں وہی باہر ہاں اگر نکلے مارکیٹ میں بہت بھکاری پہلے نہیں ہوتے تھے لوگوں جتنے کو اب مانگ ملتے ہیں. مانگ کے اچھا اب ہوتا کیا ہے ہر بھکاری روز کا 5 10 20 ہزار کما کر جاتا ہی جاتا ہے. مطلب مجھے ایک دفعہ یاد ہے میں ایک پیٹرول پمپ پہ گاڑی صاف کروا رہی تھی تو ایک بندہ آیا بڑا اچھی صحت تھی اس کی کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا. میں نے اس کو کہا میں کہا آپ کیوں پیسے مانگ رہے ہیں جو اسٹوری کو سنا دی اس نے کہ جی میرا بیٹا تھا اس سے باہر نکال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ جب گیا اپنی ساری اسٹوری سنا کے تو وہ مجھے بتاتا ہے بندہ جو گاڑی صاف کر رہا تھا وہ کہتا ہے جی یہ روز کا 5 10 ہزار روپیہ کماتا ہے. میں کہا وہ کیسے کماتا ہے؟ کہتا ہے کوئی ایک گاڑی آتی ہے 5 ہزار روپیہ اس کو دے کے چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے صدقے کی جو پورا ان ریگولیٹڈ جو چیریٹی کا پورا نظام ہے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اس کے اوپر ان ریگولیٹڈ ہے. لوگ بھی اپنے گلے سے اتار دیتے ہیں ہر ایک نے دینا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دیں گے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ٹیکس نہیں دیں گے وہ کہیں گے کچھ کیٹیگری لوگوں کی ایسی ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں صدقات کے معاملے میں وہ بہت سیدھے ہوتے ہیں وہ پورا حساب کتاب کر کے نکالتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ پھر ہمارے ایک مذہب میں پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ چیز مجھے نہیں پتا باہر کے ملکوں میں ہے کہ نہیں ہے. بلا آئی ہے تو صدقہ ٹال دے گا ٹالتا ہے یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے. لیکن بھائی تھوڑی سی محنت کر لیں کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینا. اب راہ چلتوں کو سب دے رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کا گھر چل رہا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں سب کے گھر چل رہے ہیں. ہاں اچھا میری گھر کی جو ایک ملازمہ کو میں نے پوچھا وہ ان کا جو علاقہ ہے آپ سوچ دیکھیں. اب پھر اس کے ایک تو میں نے یہ کہا نا کہ گھر چل رہے ہیں لوگوں کو بھیک مل رہی ہے لوگوں کو یہ سارے کیٹیگری میں سب کچھ کھانا پینا مل رہا ہے ان کے. پھر لوگوں کو پتہ نہیں کیسا اوپیم یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے ان کو پلایا ہوا ہے کہ ان کو ان کی مطلب ان کو ان کا شعور ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس کو میں نے پوچھا میں نے کہا وہ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں پیپلز پارٹی کا ہے زور ٹھیک ہے. وہ ساؤتھ انڈیا میں ساؤتھ انڈیا کہہ رہی ہوں ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں یہ بہاول پور وغیرہ کا بیلٹ ہے وہاں کسی ایک بیلٹ میں پیپلز پارٹی کا بہت زور ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ جی اب آپ دیکھیں جو انکم سپورٹ پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ادر دین بیسک فیسلٹیز ہوتا ہے. یہ بیسک فیسلٹی نہیں ہوتی. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ بہت غریب ہو گئے ہیں اور آپ کو ایک نیٹ دے دیا کہ چلے آپ لیکن یہ ریپلیس نہیں کر سکتا کہ حکومت نے ایجوکیشن مفت دینی ہے. یہ ریپلیس نہیں کر سکتا حکومت صحت کی فیسلٹیز دے. وہ کہتی ہے کہ جی باجی تانوں پتہ ہے اے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اسی سے میں نے اپنے بچے پڑھائے ہیں اسی سے ہم نے ساری زندگی صحت کے خرچے اٹھائے ہیں اور وہ بے نظیر کو دعائیں دی جا رہی ہے. میں نے کہا بے نظیر 10,000 میں تم کیسے بچے پڑھا سکتی ہو 5 6 باجی میں نے کر لیا تھا باجی پڑھایا کیا ہوگا سمجھتی میں بھی سمجھتی کیا ہوگا. بالکل. گھروں میں کام کر رہی ہیں اس کی بیٹیاں بیٹے اس کے لیکن یہ بھی دیکھیں نا آپ کے جو سعودیہ سے اور دوسری گلف کنٹری سے جو بھکاری پکڑ کے نکالے جا رہے ہیں وہ 90% پاکستانی ہوتے ہیں. ہاں بالکل یہاں کلچر یہ بن گیا ہوا ہے ہر کوئی مانگ کر گزارا کر رہا ہے. ہر ہمارا ڈائسپورا آتا ہے باہر سے وہ بھی دھڑا دھڑ. میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں ابھی ہمارے کچھ آئے ہوئے تھے ملنے والے وہ وہاں سے اپنا سارا کچرا وہ پرانا کپڑا لے کر آئے اور انہوں نے کہا میں نے کہا وہاں دے دے وہاں غریب نہیں یہاں ہے وہ ہم ساؤتھ امریکہ میں بھیجتے ہیں. میں نے کہا تو وہیں بھیج دیتے. نہیں ادھر لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ ڈھیروں وہاں سے بھی آتے ہیں. اور میں آپ کو ایک پاکستانی ڈائسپورا کی بات کروں اتنے کوئی منافق اور اتنے سب سے زیادہ چیٹر وہ ہیں پاکستانی ڈائسپورا جو امریکہ میں اور باقی باہر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی کمپنیاں پاکستان میں کھولی ہوئی ہیں ان کے بزنسز ہوتے ہیں نا اور یہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں زیادہ تر جن کا ایڈمنسٹریشن کے لیے انہوں نے پاکستان میں اس کے لیے اتنا پیسہ نہیں لگتا زیادہ نہیں لگتا ان کو. مینوفیکچرنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کھولا ہوتا ہے اور یہاں اتنے کم پیسوں پر امپلائمنٹ دیتے ہیں کہ اور ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہے پاکستانی لوگوں کو پیسے. ویسے وہ اتنی ہمدردی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان یہ کرے پاکستان وہ کرے. لیکن جب میں نے دیکھا یہاں آ کر وہ اپنے آفیسز اپنی برانچز کھولتے ہیں اور یہاں جب امپلائمنٹ دیتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا وہ 100 300 400 روپے پر آور لوگوں کو امپلائمنٹ دے. تو بات یہ ہے کہ یہاں ماحول یہی بن گیا ہوا ہے کہ نہ تو جو گورنڈ ہے یعنی کہ جو لوگ جو پاپولیشن ہے اس کو اپنے رائٹس کی فکر ہے نہ ان کے اندر شعور ہے نہ وہ شعور لینا چاہتے ہیں نہ ان کے اندر ہمت ہے کہ وہ باہر نکلے پروٹیسٹ کریں اور وہ بس اسی پہ خوش ہے. آپ نے دے دیا میں نے دے دیا مجھے آپ نے دے دیا میں نے آپ کو دے دیا. سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. ہماری سیلف اسٹیم تو گئی بھاڑ میں. اس کا تو کوئی وہ سیلف اسٹیم دیکھے تب بنتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں وہ ہاکی کے جو
پلیئرز آئے ہیں, انہوں نے ہاں کیسی ان کی دھلائی کی ہے, مطلب کچھ شرم ہاں آنی چاہیے کسی کا ایک بیان. بالکل انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے وہ وہاں کا جو پتہ نہیں وہ ہاکی فیڈریشن کا جو ہیڈ تھا اس کو چینج کر کے ایک بیوروکریٹ کو لگا دیا, اور محی الدین ہاں وانی صاحب کو اب اس کو لگا دیا کہ جی آپ اس کو رسپیکٹ دیتے, آپ چھوڑ کے چلے گئے. اور اب ان کو بھی کچھ لوگ بہرحال ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے وہ قمر چیمہ صاحب سے کہا کہ وہ ہاکی والوں کے ساتھ ایسے ہوا دن بھر کے لیے صرف $100, تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے $10 کا تو ایک ٹائم کا میل آ جاتا ہے, انہیں کرنا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کتنے بندے, تو وہ ہر ایک جو ڈیفینڈ بھی بھی کر رہا ہوتا ہے نا. جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں, جن کی ہاں آپ جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی کسی اور کو ہاں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ ایگزیکٹلی. اپنے ہاں ملک کو آپ ڈیفینڈ کریں نا تو سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ ہاں دیکھیں انہوں نے کیا رونا رویا, کہتے صبح ہمارے بچے لڑکے خود برتن دھوتے تھے, ہم لوگ خود اپنا کھانا, اتنا مورال ڈاؤن ہے اتنا. ایون کرکٹ کی میں بات کروں, جو کرکٹ کا ابھی حال ہوا ہے T20 میں, انڈین کمنٹیٹرز نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپلائی نہیں کیا, وہ کھیلے ہی نہیں ہے. آپ کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی آپ BCCI کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی اپنی کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. آپ کا جو PCB کا چیئرمین ہے, اس کو کرکٹ آتی ہوگی, آپ کے ہسبینڈ کو شاید بہت اچھی کرکٹ آتی ہو, تو اس کو PCB کا چیئرمین بنا دیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کا ایک پروفائل ہوتا ہے, ایک آپ کی لیگیسی ہوتی ہے, ایک آپ کی اسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ نے ایک بندہ جو کہ سینیٹر بھی ہے, جو لا منسٹر, وہ اس کا وزیر داخلہ بھی ہے, اور جو PCB کا چیئرمین بھی ہے, وہ کیا کیا کام کرتا ہوگا فار گاڈ سے, کیا وہی کتنا نا. یہاں مذاق کریں گے. تو دیکھیں ایسے اسی وجہ سے میرے خیال ہے جو بھکاری ہیں وہ بھی پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے, آپ نے کام ہی نہیں کرنا, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, آپ انکمپیٹنسی کو آپ ہوا دے رہے ہیں, آپ بڑھاوا دے رہے ہیں, کرپشن آپ ختم نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم نے کچھ کام کروائے, آپ جانتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے گورنمنٹ کے کام, جائز کام کروائے, اور ڈھیروں پیسے دے کر کام کروائے. اور جن لوگوں نے کام کیے وہ سارے گورنمنٹ کے اسٹیبلشڈ لوگ ہیں, اور انہوں نے مطلب ان کو کوئی یہ بھی خیال نہیں ہے کہ یار بتا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سراغ ہی نہیں رکھتے, وہ جہاں سے پیسہ لیتے ہیں, جہاں سے پیسہ منگواتے ہیں, آپ ٹریک ہی نہیں کر سکتے. تو پرابلم یہ ہے کہ اداروں کو جب تک یہ مضبوط نہیں کریں گے, اداروں کو پولیٹیکل انفلوئنس سے باہر نہیں نکالیں گے, اداروں کو شخصیتوں کو جب تک اداروں کا تابع نہیں کریں گے, ان کے انڈر نہیں لے کر آئیں گے, تب تک یہ ڈرامہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. اور جتنا لوگ, میں آپ کو بتاؤں, ان کی سیلف اسٹیم ختم ہوگی, نیشنلزم ڈمینش ہوگی, یہ ملک ٹوٹ جائے گا, یہ نہیں بچے گا. کیونکہ جب کہیں سے باہر سے حملہ ہوا, فوج اکیلی کبھی نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے پیچھے اس کی قوم نہ ہو. بالکل ایسے ہی, لیکن قوم کو تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے الگ کر دیا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ پہلے ایک زمانے میں بڑی جھنڈیاں ونڈیاں لگایا کرتے تھے, 6 سپٹمبر بھی منایا جاتا تھا, 14 اگست بھی منایا جاتا تھا, لیکن اب ویسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے اوپر ہے جو پالیسیز بنا رہے ہیں. بہت شکریہ دردانہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. آئی ہوپ کہ پھر جلدی ہم لوگ دوبارہ ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ اور ڈسکس کریں گے, کیونکہ پاکستان کی جو پرابلمز ہیں میرے خیال ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آواز کہاں تک جاتی ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. السلام